अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, यकीनन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेके जो आम सिविलियन हैं उनको एक मुलाजम जो है वो कुत्ता कहेगा और सियासत के ऊपर बात करेगा, जबकि वो खुद से कह रहे हैं कि हमें सियासत के अंदर ना घुसेड़ा जाए, हमें सियासत से दूर रखा जाए। और जब ये बात वो कह रहे होते हैं तो उसी वक्त डीजी एसपीआर सब जो हैं पाक फौज के तर्जमान सियासत ही के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक सियासतदान के बारे में बात कर रहे होते हैं, इमरान खान को गद्दार कह रहे होते हैं, उसको ज़हनी मरीज़ कह रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि आप हमारे ऊपर बात ना करें। ये हो नहीं सकता। और बताया था इससे पहले एपिसोड में कि ज़रूर रिएक्शन आएगा। अवाम के ऊपर बात करेंगे, उस शख्स के ऊपर बात करेंगे जिसको करोड़ों लोग मानते हैं, जानते हैं, जिसको आपने अदालत से अगवा किया था। आज मैं आपको बताऊंगा वो डाकू कौन थे। और तर्जमान पाक फौज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लेने के देने पड़ गए। तहरीक इंसाफ का माफ़ी मांगने का बड़ा मुतालबा, इमरान खान को अदालत से अगवा करने वाले डाकू कौन थे। 7 दिसंबर का जलसा पेशावर के अंदर जो होगा वो अहमियत माजरत कैसे इख्तियार कर चुका। मरियम नवाज की वोट चोरों को धमकी किस नौयत की और क्या कहा था, बड़ी बेहतरीन उनके हाथों से लिखी हुई ट्वीट आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले साहिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, फीडबैक दिया करें, लाइक और शेयर कीजिए। जो लोग यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया के अंदर बिलखुसूस जो लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपने अपने इन ममालिक में जहां आप हिजरत करके रहते हैं, अंसार से महाजिर बने हैं, मुल्क से रिस्क की तलाश की असूल के लिए बाहर आए हैं और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए आए हैं, रिमिटेंस भेजते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, अपने मुल्क से हर लिहाज से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। सवाल ये है कि क्या आपने इंग्लैंड के अंदर कभी फ़ौज को वर्दी पहन के सड़कों के ऊपर देखा? क्या इलेक्शन के अंदर नौकरियां करते हुए, ड्यूटियां करते हुए देखा? क्या आपने फौज को या उसके सरबराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा? क्या आप इस ग्रेट ब्रिटेन की फौज के सिपा सलार आर्मी चीफ का नाम जानते हैं? नहीं जानते। यही वजह है कि ये लोग अपने हिस्से का काम करते हैं, सियासतदान अपने हिस्से का काम करते हैं, इदारे अपने हिस्से का काम करते हैं, उसके बावजूद इंग्लैंड का मवाजना जिस अंग्रेज़ से हमने आज़ादी हासिल की थी उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सैकड़ों सालों के ऊपर, सदियों के ऊपर मुहित निज़ाम है। हमें सिर्फ 77 या 78 साल हुए हैं, मगर फिर भी एक बात का तो मुवाजना किया जा सकता है ना। जब ये लोग ऐसा नहीं करते तो हमारे पाक फौज के तर्जमान ये कहें कि ये ब्लडी सिविलियन पाकिस्तानी जो हैं कुत्ते से तशबीह दें 4 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे को, बाकी लोगों को चीर फाड़ के रख दें, इमरान खान को गद्दार कहें, अदालत के अंदर से इमरान खान को अगवा करें, अदालत के शीशे तोड़ के किससे बंदूकों के साथ कॉलर से पकड़ के कमांडोज अरेस्ट करके ले जाएं, 300 केसेस बना दे। दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ और पाकिस्तान की तारीख में भी कभी ऐसे नहीं हुआ। आप उसको अगवा करके जेल में रखें, अपने पास रखें, जेल में बंद हो, लोग मिल ना सकें और वहाँ उससे बात कोई ना कर सके, अखबार कोई ना जाए, टीवी कोई ना देखे, ज़हनी टॉर्चर करें और फिर कहें कि बयानिया भी इमरान खान जेल से बैठ के बनाता है और फिर वो जो इमरान खान बयानिया बना रहा है आपने उसके बयानियों को चोरी किया। ये सबसे बड़ा जुर्म होता है, किसी की ईजाद की हुई चीज़ को चोरी करना। वो क्या है जो कि गलत है, खान साहब के लिए भी गलत था, ये कह रहे हैं वो भी गलत था, लेकिन बयानिया क्या था कि ये ज़हनी मरीज़ हैं। कौन? आसिम मुनीर साहब। आपने उनका बयानिया चोरी कर लिया, फिर आप कहते हैं कि ये जो लोग इमरान खान साहब का बयानिया बनाने वाले हैं या जो भी बयानिया बनाता है तहरीक इंसाफ का, वो बड़े काबिल लोग हैं, उनका उस्ताद बड़ा अच्छा है। उनका उस्ताद एक ही है, इमरान खान। तो बात करने की ये है कि जब आप ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को पोलिटिसाइज करेंगे, बिला वजह और बेवजह तनकीद करेंगे, तो क्या आपके ऊपर लोग फूल बरसाएंगे? हम कोई गुस्से में नहीं है, हमें भी अपनी इज़्ज़त प्यारी है, हम भी इस फौज को पसंद करते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब आप हद पार करेंगे और आवाम को ब्लडी सिविलियन कहेंगे और कुत्ते के लफ्ज़ से तशबीह देंगे तो फिर आपको तो माफ़ी नहीं मिलेगी ना। ये वही डिजिटल दहशत गर्द हैं हम लोग जिन्होंने
آپ کے بقول کے آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، وہ فرض بنتا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. وہ آپ کے ساتھ نہیں ہم کھڑے ہوئے تھے، اپنے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ ہی ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں. تو ان کو جب آپ ان کے خلاف بات کریں اور پھر آپ کے اوپر وہ تبصرہ کریں تو آپ کو وہ برے لگتے ہیں. لہٰذا اتنا بڑا ظرف ضرور رکھیے کہ جتنی بات کہیں اس کے امپیکٹ کے لیے تیار رہیں. اور اب تیاری کیا ہے؟ جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اسی پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جذبات کے اندر آ کے بہت کچھ کہا جس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی پریس کانفرنس کے اندر آپ کو جواب بھی مل گیا اور پھر آپ بھاگے. آرٹیکل پڑھنا ہو اپنے حصے کا تو آئین پڑھ لیتے ہیں، نہ جواب دینا ہو جو آپ کے مخالف ہو تو آپ اس کے اوپر جواب نہیں دیتے، آپ دوسروں کو کہتے ہیں خود پڑھ لیں. تو لہٰذا آپ کے پورے ادارے کے تمام جرنیلوں کو ساری زندگی کے لیے استثناء دے دیں، تمام کی پروموشنز فار لائف ٹائم ہو جائیں. ایک زندگی اور موت کا کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا، باقی سب کوئی دے دینا. تو آپ کو پھر بھی یہ لوگ اسی طرح ٹریٹ کریں گے اگر آپ سیاست کے اندر مداخلت کریں گے. مت سوچئے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے آرمی چیف بن گئے ہیں، 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اگلے 10 سال نہیں 20 سال رہیں گے. وہ جتنا عرصہ مرضی رہ لیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کو ذہنی مریض کہنا، اغوا کر کے لے جانا، اپنے پاس رکھنا اور پھر دھمکی دینا، یہ بات اس بات کی آج کی پریس کانفرنس غمازی کرتی ہے. آپ کے بس میں ہو تو عمران خان کو آپ چند منٹوں کے اندر اندر اس دنیا سے پار کر دیں. لیکن آپ کو 2-3 چیزوں کا پتہ ہے. ایک تو شرعی معاملہ اور دوسرا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا عمران خان زندہ رہے گا. دوسرا، آپ عمران خان کو زندہ اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ موجود ہے نا، آپ زرداری اور نواز شریف لوگ جو ہیں نا، ان کے اوپر یہ تلوار رکھیں گے لٹکتی ہوئی. یہ آپ کی مجبوری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کو جس دن مارنے کا سوچیں گے بھی نا، آپ کی کانپیں خود سے ٹانگ جائیں گی. اور پھر جب یہ عمل کر دیں گے تو انقلاب جو تھوڑا سا دور ہے نا وہ جلدی آ جائے گا. عمران خان کو آپ نہیں مار سکتے. اگر زندہ ہے تو لوگوں کے یہ ایموشنز ہیں، اگر وہ اس کو مار دیا یا آپ کی کسٹڈی کے اندر رہتے ہوئے خود بھی اللہ نہ کرے موت آ گئی، یہ قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی. ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کو، خدا کا واسطہ ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، مت کرو ایسے. آپ کو جو چاہیے تھا مل گیا. مارشل لا لگ نہیں سکتا ویسے، پریکٹیکلی مارشل لا اس طریقے سے تو نہیں ہے، لیکن عملاً ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اب ایک طرح سے مارشل لا ہے. یہ ملٹری ڈیموکریسی ہے ملک کے اندر. دیکھیے نواز شریف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ جتنے لوگ ہوں سارے آپ کے ڈسے ہوئے ہیں، صرف یہ بولتے نہیں ہیں. آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اہم مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صاحبو، میں مریم نواز شریف صاحبہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ سچے ہیں اور کھرے ہیں اور حقیقت کے اوپر مبنی ہیں، ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. سنیے، مریم نواز کی ٹویٹ ہے: 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لخت ہو گیا. بنگلہ دیش کی بات کر رہی ہیں. اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. مریم صاحبہ مزید کہتی ہیں کہ ووٹ کی عزت پامال کی. عمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے. میں کہتا ہوں مریم نواز کے اندر عمران خان بول رہا ہے. اور یہ بات کب کی ہے صاحبو؟ سکرین شاٹ دیکھیے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 12:15 پہ رات کے 12:15 بجے 16 دسمبر 2020 کو یہ ٹویٹ کی تھی. آج کے وقت میں ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل 100% بات ٹھیک کیا. تب کیا تھا؟ خان صاحب وزیر اعظم تھے اور نون لیگ کے ساتھ برا ہو رہا تھا. کون کر رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی زیادہ. عمران خان صاحب مورا بنے تھے. آج یہ ان کے ساتھ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ برا کر رہی ہے. اور یہی الفاظ یا اس سے تھوڑے سے ٹف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. پی ٹی آئی کہے تو کتے، پی ٹی آئی کہے تو ذہنی مریض، پی ٹی آئی بولے تو غدار، یہ جب بولیں تو آپ کے ساتھ. یہ کون سا معیار ہے؟ جتنی پاکستان کے اندر آج تک حکومتیں بنی ہیں سب اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی. جتنے الیکشن ہوئے اس میں دھاندلی ہوئی یا جو بھی ہوا سب اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. جتنے لوگ مرے اس کے پیچھے یہ لوگ شامل حال تھے. اس ملک کے اندر نصف سے زائد عرصہ اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست اقتدار کیا. اب انڈائریکٹلی جو ہے وہ اقتدار کے اندر شامل ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیے. بھائی جان یہی تو ہم چاہتے ہیں.
یہی چیز نواز شریف، زرداری، بلاول، مریم، مولانا، MQM، جماعت اسلامی، عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیں، آپ اپنے ادارے چلائیں، بجٹ جتنا چاہیے لے لیں، آرمی چیف اپنا خود لگائیں، استثناء بھی لے لیں، جو مرضی کریں، صرف پارلیمنٹ کو، سینٹ کو، عوام کو، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو، عدالتوں کو مت چھیڑیں۔ یقین جانیے یہ قوم آپ کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھائے گی، اتنا لاڈ اور پیار دے گی کہ آپ کی مت ماری جائے گی۔ لیکن جب آپ سیاست سے دور ہی نہیں ہونا چاہتے، سیاست دانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، مجھے ایک سیاستدان کا نام بتا دیں جس نے ان کی بیعت نہیں کی ہو اور وہ ان کے شر سے بچ گیا ہو۔ کوئی نہیں بچا۔ یہ اپنوں کا احتساب نہیں کرتے۔ کدھر ہے جنرل فیض حمید؟ کیوں احتساب نہیں ہو رہا ان کا؟ کب کریں گے؟ آپ عمران خان کے بانجے کو ہفتوں کے اندر اور مہینوں کے اندر سزا دے دیں 10 سال کے ملٹری کورس کے ذریعے، اور اپنے جنرل فیض حمید کی ان دنوں ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، ان کے دل کے عرضے میں مبتلا ہیں، تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ پھانسی پہ لٹکائیں نا اگر وہ 9 مئی کے اندر ملوث ہیں۔ یہاں 26 نومبر کو آپ لوگوں کو مار دیں سیدھی گولیاں۔ وہ مریدکے والے ہمارے بھائی تھے نا، ان کو آپ مار دیں، سانے ماڈل ٹاؤن کروا دیں۔ پھر یہ پچھلے دنوں ایک کالج یا پتہ نہیں کس کے اندر آپ نے، میں نام بھول گیا اس کا، آج آپ نے ذکر کیا، وہ فلم تھی، شوٹ کی تھی آپ نے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ جال تھا سہیل افریدی کو پسانے کے لیے۔ اور اب بھی سہیل افریدی کے سنا کہ کوئی فرنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، جب وہ آئے گا تو گرفتار کر لیں گے، گورنر راج لگا دیں گے۔ بڑا ثواب کا کام ہے۔ پہلے پارٹی کا لیڈر جیل میں ڈال دیا، انتخابی نشان چھین لیا، الیکشن میں سیٹیں چھین لی، جو ریزرو سیٹیں تھیں مخصوص وہ چھین لی، پھر ضمنی الیکشن کروائے، لوگوں کو نائل کروا کے وہ دھاندلی کر دی۔ 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، دونوں سیٹیں PTI نے جیتی ہوئی تھی وہ آپ نے لے لی، 9 کے اوپر 11 کے اوپر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، تو اور کیا چاہتے ہیں؟ کس حد تک جائیں گے؟ لہٰذا یہ جو آپ کے ذہن میں فطور آ گیا ہے نا کہ ہمیں استثناء مل گئی ہے، ہم فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اب ہم وہ کریں گے، یہ وہ طیش تھی۔ اور بڑے منصور علی خان کا میں نے ایپیسوڈ دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب DGSPR آئے تو چہل قدمی کرتے ہوئے تو بڑے خوش تھے، تو وہاں آف دی ریکارڈ پوچھا آج بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں کیوں جی آج تو خوشی منانے کا دن ہے۔ وہ بھائی جان جس دن خوشی منانے کا دن تھا اسی دن یہ سارے بکواس نامے کرنے تھے۔ ہاں میں پچھلے ولاگ میں بھول گیا تھا کہ انہوں نے جو ایک بات سچ ہے وہ کیا کہی، وہ بھی آدھا سچ ہے، وہ یہ کہ یہ جو خبریں چلائی جا رہی تھی کہ یہ بن گیا، وہ نہیں بنے گا، یہ نہیں بنے گا، ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ بھائی جان یہ نوٹیفیکیشن جب نہیں ہو رہا تھا، جب یہ ڈیلے ہوا، اس میں کچھ لوگ، کچھ دو کی پالیسی چل رہی تھی، یہ کہانیاں چل رہی تھیں، ان خبروں کو آپ نے کہا جی کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے بعد جب یہ عمل ہو گیا، وہ جیسے کیسے ہوا اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، تو پھر آپ کو پہلی خبریں غلط لگی۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جس کو آپ نے پریشر ڈال کے ٹھیک کروا دیا، لیکن اس کے امپیکٹ آگے کیا ہوں گے، کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ طاقت ملنے کے بعد نون لیگ بھی یہ پریس کانفرنس دیکھے وہ خوش نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا میں ایک دن مر جانا۔ تو یہ جب اتنے پاورفل بن گئے ہیں، یہ جو مرضی کریں، ان کو استثناء مل چکی ہے، اور استثناء ملنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ہمیں سوائے اللہ کے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا۔ شاید پتہ نہیں ان کا ایمان بھی ہے کہ نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو کسی کو کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے۔ آج ان کی باری، کل آپ کی باری۔ اور DGSPR کی پریس کانفرنس غلط ثابت ہونے کا ثبوت یہ ہے، عاطف توقیر کو آپ جانتے ہوں گے، سید مہدی حسن جو ہیں، ان سمیت دیگر لوگوں کی ٹویٹس دیکھ لیجئے، وہ بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں کہ آرمی پاک فوج کے ترجمان کو اس لیول کے اوپر جا کے ایسی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بڑی سخت جو ہے وہ تنقید ہوئی ہے اس کے اوپر، اور KPK خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے کہا ہے جی کہ DGSPR پختونوں سے معافی مانگے۔ پختونوں کا DG ISPR سے معافی کا مطالبہ، اور DGSPR پختونوں سے معافی مانگو، یہ پورے خیبر پختونخوا کی آپ نے توہین کی ہے۔ آپ نے آج یہ زبان استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو سہیل افریدی نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ تم پختونوں کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، تم عام پختونوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے رہے ہوں گے۔ شفیع جان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور وہ ترجمان ہیں، اگر وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں تو یہ KPK حکومت کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب صاحب آپ دیکھیں KPK کے اندر جو حکومت ہے، وہاں کے حکومت والوں کو چھوڑ دیں، جو عام عوام ہیں،
آپ کہہ رہے ہیں نا وہاں دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد عوام کو مارتے ہیں، وہی عوام انہی کا جرگے کے سربراہان تاریخ میں پہلی بار کے پی کی اسمبلی میں آتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، آپ کہتے ہیں ہم آپریشن کریں گے۔ تو اگر وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں مرنا چاہ رہے ہیں، آپریشن نہیں چاہتے تو مرنے دیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپریشن کریں اور پھر کہتے ہیں کہ منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو پوست کی فصل اور باقی چیزیں کوئٹہ اور بلوچستان میں لگائی ہیں وہ کس کی زیر نگرانی ہے؟ بارڈرز کے اوپر کون ہوتا ہے اور اسلحہ اور گاڑیوں اور منشیات کی سمگلنگ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ آپ کے پی کے بارڈرز کے علاقے جو ہیں وہاں سے ہٹ جائیں، 1 مہینے کا ٹائم سہیل افریدی کو دیں، انہیں کہیں اپنی پولیس کے ذریعے کروا لو یا جرگے کے لوگ اپنے بندے بٹھا دیں، اگر سمگلنگ ہوگی تو پھر کہنا۔ جب ذمہ داری آپ کی ہے، انڈر آپ کے علاقے آتے ہیں، بارڈر اس طرح کا ہے، تو پھر یہ الزام دوسروں کے اوپر کیوں؟ تو جب جرگے میں فیصلہ ہو گیا کہ آپریشن نہیں کرنا تو آپ نے ضد بنا لی ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، اور اس کو وجہ بنا کے آپ وہاں پہ چاہتے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں۔ کوئی گورنر راج لگانے سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں آپ نے عمران خان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہوئے ہیں، 2 سال 3 ماہ ہو چکے ہیں، اس سے اگر کوئی فرق نہیں پڑا تو آئندہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور خاص کر دیکھیے کہ پریس کانفرنس کے بعد برا حال، پریس کانفرنس کے بعد وہ تمام لوگ جو عمران خان کے ناقدین ہیں وہ بھی اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آئین کے کسی آرٹیکل کے تحت فوج ایک سیاستدان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر سکتی۔ یہ درست بات کہہ رہے ہیں لوگ، ناقدین بھی عمران خان کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک لیڈر کے خلاف آپ ایسے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ آپ اس چیز کو وجہ بنا کے عمران خان سے لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہ ملنے دیں، انہوں نے ملنا ہوا تو وہ پھر سے احتجاج کر لیں گے اور ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اب جو 7 دسمبر کو جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے میں، وہ صاحب وہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ اس لیے ان تمام باتوں کا جواب وہاں بڑے اچھے طریقے اور سلیقے سے دیا جائے گا اور اس میں بڑے اہم اعلانات کیے جائیں گے۔ یہ راستے، یہ موٹر ویز، یہ سڑکیں، یہ تمام چیزیں بند کر دیں گے، وہ سسٹم جام ہو جائے گا۔ آپ گورنر راج لگا لیں، لوگ جرگے والے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں عمران خان چاہیے، انہیں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور حکومت نہیں چاہیے۔ یہ پشتون، پختون، پٹھان جو ہیں ان سے نہ گریٹ بریٹن والے جیت سکیں، 200 سال رول کیا ہے انہوں نے۔ یہ افغانیوں کے بھائی ہیں جڑواں، ان سے امریکہ نہیں جیت سکا، ان سے رشیا نہیں جیت سکا، تو لہٰذا ان کو پڑھنے کے لیے ایک پی ایچ ڈی کریں، پھر آپ کو جا کے سمجھ آئے گی۔ سینیٹر مشتاق کہتے ہیں، انہوں نے بڑا اہم اعلان کیا ہے کہ باقی سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جمہوریت اور امریت، عسکریت کی لڑائی میں کھل کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سینیٹر مشتاق نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ وہ لکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے ہاتھ کھولیں اور یہ ٹویٹ کی ہے، اور سینیٹر مشتاق کوئی پاگل، کوئی ذہنی مریض نہیں ہے۔ یہ جو 24-25 کروڑ میں سے، ویسے ہماری آبادی 28 کروڑ ہو چکی ہے صاحب، اس میں سے 25 کنسیڈر کر لیں اور 25 میں سے 80% کا نہیں، آپ نصف 50% کر لیں تو 25 کا 50% 12.5 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ 12.5 کروڑ پاگل ہیں جو عمران خان کو چاہتے ہیں۔ میں 80 اور 70 کی بات نہیں کرتا، کیا صرف آپ لوگ ہی ٹھیک ہیں؟ یہ جتنے لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ ہم یوتھیے ہیں، فلانے ہیں، صرف ایک موٹیو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاستدانوں، جمہوریت، آئین، قانون، انصاف، عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے روکے گا، اس کے لیے آواز اٹھائے گا، چاہے وہ ووٹ کو عزت دینا ہو، چاہے حقیقی آزادی ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سمپل فارمولہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔